मिडल ईस्ट जो है वो अब बज़ाहिर लगता है जैसे रीसेट होने जा रहा है। इस्लामोफोबिक टेंडेंसी रखने वाले लोग हैं, ये फार राइट के ग्रुप हैं जो मुसलमानों को अपना एक दुश्मन तस्वुर करते हैं। तोरा की आयत कोट की इसने बैत शम्स में जब 9 लोग मारे गए इसी नेतन्याहू ने, और जाके क्या कहता है, लोगों याद रखो ये परसिस्टेंट थ्रेट हैं, ये एमलेक हैं। तो उसने यही एमलेक ये जो बात उसने की थी गजा के मुसलमानों के लिए, याद रखें मुसलमानों को क्रिमिनलाइज किया जाता है। नेतन्याहू के पास क्या था कि वो 1985 से कहता फिर रहा था कि ईरान के ऊपर अटैक करें, न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहा था 86 से। नेतन्याहू ईरान को ही टारगेट क्यों करना चाहते हैं, सुन्नी वर्ल्ड को क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे आती है आइडियोलॉजी। दोनों तरफ की कुव्वतें हैं, वो इंतजार कर रही हैं अपने अपने मसीहा का। डोनाल्ड ट्रंप ज़ायनिस्ट हैं, पीट हेग्सेथ ने तो इस्लाम की तौहीन की, हमारे जो पैगंबर इस्लाम है उनकी तौहीन की। इसको इन छोटे बच्चों से क्या प्रॉब्लम है? एप्स्टीन फाइल्स को आप देख लें, वहाँ ये जिनसी तशद्दुद करते हैं। ईरान में आ जाएं तो ये फिर छोटे बच्चों को टारगेट करते हैं। कि डोनाल्ड ट्रंप खुद एक इजरायली प्रोजेक्ट है, जिस तरह से एप्स्टीन एक प्रोजेक्ट था। अब कैलिब्रेटली मुसलमानों के बच्चों को टारगेट करते हैं। दुनिया के अमन को दाव पे लगा के अमेरिका के ताकतवर शख्स का माजी दफन किया जा रहा है। इसको एक ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए था, ट्रंप जैसा, जो 40 साल में पहली दफ़ा मिला और इसने वेज वार कर। अगर देखें ना, एआई का मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो इस्तेमाल किया गया जंगों में, वो गजा में सिर्फ हंट करने के लिए किया गया और यूक्रेन में किसी हद तक, लेकिन उसको फुल फ्लैज जो इस्तेमाल किया गया है वो किया गया ईरान में। तो मैं ईरान को एक लेबॉर्ट्री समझता हूँ और एआई जो है उसे टेस्ट किया जा रहा है इस सरजमीन पे। ईरान एक्सपोर्ट कर रहा है क्योस को, क्राइसिस को, और वो ये कह रहा है अगर आप मेरे दरवाजे पे मैस लेके आएंगे तो वो मैं मैस पूरे रीजन में फैला दूंगा। डियागो गार्सिया से जब अटैक लॉन्च होगा तो टैंकर कहाँ से फ्यूल भरवाएंगे? इन्हीं खलीजी रियासतों से। कि अमेरिकन जहाँ जाते हैं आज़ादी और ह्यूमन राइट्स का नारा लगाते हैं और अचानक उन्हें ऑयल मिल जाता है। कि ये जंग ख़त्म होने के अंदर दो, समझे कि आप कह लें, दो पोल्स हैं। दुनिया का फिस्कल रेजिलियंस किस हद तक है और ईरान की रेजिस्टेंस किस हद तक है, इसके दरमियान जंग है। ताशकंद उर्दू की एक नई पॉडकास्ट के साथ पूरा रीजन जो है पाकिस्तान को भी साथ मिला के आलमोस्ट जंग के शोलों की लपेट में है। ईरान पे इस वक्त आप जानते हैं कि आज 11वां रोज़ है, अमेरिका और इजराइल मिल के एक जॉइंट मुश्तरका एक अटैक कर रहे हैं। ईरान की एक पूरा आप कह लें कि जो निज़ाम ज़िंदगी है उसको दरहम बरहम कर रखा है, और उसके साथ उसका जो रिटेलिएशन है ईरान की, तल अबीब से लेकर और जो दीगर खलीजी ममालिक हैं उन तक, उसके बड़ी डायर कंसिक्वेंसेस हैं, ह्यूमन राइट्स को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, जियोग्राफी को लेकर, और सबसे बढ़ के मिडल ईस्ट जो है वो अब बज़ाहिर लगता है जैसे रीसेट होने जा रहा है। तो उस्मान वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब, ये बताएं कि अब यहाँ से वे फॉरवर्ड की बात करना तो बड़ी अजीब है, अभी तो क्यास है। ईरान पे जिस तरह का अटैक हुआ है, वन साइडेड, रातों रात, जिस तरह ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने पहले बताया कि हम तो एक ऐसी डील के ऊपर पहुँच चुके थे जो ऑन द कार्ड्स थी। तो फिर क्या चीज़ थी? नेतन्याहू के पास क्या था कि वो 1985 से कहता फिर रहा था कि ईरान के ऊपर अटैक करें, न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहा था 86 से। तो ऐसा क्या उसने बताया ट्रंप को कि उसने अटैक कर दिया रात ही रात? इसी अपना साल जो आपने बात की 1986 के अंदर ही उन्होंने न्यूक्लियर वेपन जो एक्वायर किए थे पूरे खत्ते के अंदर। अगर आप कहें कि एक ही अपना चैलेंजिंग फोर्स थी उनके लिए और वो था इरानियन रजीम। अब याद रखें हम बात कर रहे हैं 1979 से जब ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आया। इसी रेवोल्यूशन के अगेंस्ट 1981 में उन्होंने गल्फ़ कॉपरेशन कौंसिल बनाई, क्योंकि उन्हें ख़तरा था गल्फ़ के कंट्रीज़ को कि ये रेवोल्यूशन ट्रांसेंड हो सकता है हमारे बॉर्डर से, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ जो है शिया अपना मिनॉरिटी के अंदर है, सिवाय बहरीन में जहाँ पे वो मेजॉरिटी के अंदर है। आलमोस्ट हाफ की रेशो है, इसीलिए बहरीन को ज़्यादा हिट किया जा रहा है, क्योंकि ईरान चाहता है वहाँ पे रजीम टॉपल कर जाए और लोग जो हैं वो सेंटर को काबू कर लें। एक ये भी साइड है जो कि बड़ी कम इसकी तरफ तवज्जो दी जाती है, और 2011 के अंदर हमने ये देखा अरब स्प्रिंग के अंदर है। अच्छा, अब आप पता है, बैक टू योर क्वेश्चन है कि नेतन्याहू ईरान को ही टारगेट क्यों करना चाहते हैं, सुन्नी वर्ल्ड को क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे आती है आइडियोलॉजी, और आइडियोलॉजी दोनों की जो है ना, अगर मैं आसान आपको अल्फाज में बताऊँ, दोनों जो अपना तरफ की कुव्वतें हैं वो इंतज़ार कर रही हैं अपने अपने मसीहा का। आपको मस्जिद जिमकरान में हर मंगल को खड़े ईरानी नज़र आते हैं, वो इमाम ज़माना को पुकारते हैं। इमाम मेहदी की बात कर इमाम रहे हैं। मेहदी की मैं बात बता रहा हूँ। और दूसरी तरफ दीवार गिरिया के सामने खड़े जो इजराइली हैं वो भी अपना अपने मसीहा को बुलाते हैं। और इसी तरह क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट है। याद रखें यरूशलेम जो है वो इब्राहिमी मज़हब के हवाले से इंतहाई मुक़द्दस जगह है, ट्रायंगल है वो। ट्रायंगल है। और वो किसको बुलाते हैं?
وہ بھی اسی طریقے سے انتظار کر رہے ہیں. ہرمجدون کی کرائسٹ جب کی بات کرتے ہیں کہ جیزس کرائسٹ کی سیکنڈ کمنگ ہوگی، اس کے لیے سیکنڈ ٹیمپل بنے گا جسے رومن امپائر میں گرا دیا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں دریائے نیل سے فرات کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسحاق کی اولاد کو یہاں پہ بساؤں گا، یہ جگہ ان کی ہے. پرومس لینڈ پرومس جسے کیا تھا، کہتے پرومس لینڈ جسے کہتے ہیں، پروفیسی ہے ان کی بک کے اندر ہے، ببلیکن پروفیسی جسے کہتے ہیں. اور دوسری طرف وہ جو مسلمان جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو اب یہ چیز جو ہے، یہ کلٹ ایک اپنا تصور جو ہے نا وہ اختیار کر گیا ہوا ہے. جو کرسچن ایونجیلیکل کرسچنز ہیں وہ بلیو کرتے ہیں اس چیز پہ. اور دیکھ لیں اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ ایونجیلیکل کرسچنز کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ زائنسٹ ہیں، اینٹی سیمائٹ ہو سکتے ہیں لیکن الٹرا آپ کہہ لیں کہ وہ زائنسٹ ہیں. تو از دا کیس ود جے ڈی وینس، مارکو روبیو، ٹیڈ کروز جس کا انٹرویو ٹکر کارسن نے کیا. تو یہ مذہبی جو ہے نا جنگ کے تناظر میں آپ دیکھیں. اور ہم فریم نہیں کر رہے سویلائزیشنل فریم ورک کی بات کی ڈونلڈ ٹرمپ نے، جب وہ کہتے ہیں ایک تہذیب کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں. دوسری طرف جے ڈی وینس کیا کہہ رہے ہیں، مارکو روبیو کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ الٹرا ریڈیکل قسم کے مسلمان ہیں جو وہاں کے اوپر ہیں. اور پیٹ ہیکسیت نے تو اسلام کی توہین کی، ہاں ہمارے جو پیغمبر اسلام ہیں ان کی توہین کی، جب اس نے کہا کہ وہ مسلم نیشنز جو پروفیٹک پروفیسیز کے اوپر ڈیلوژن کے اندر ہیں کہ وہ نیوکلیر ویپن ایکوائر کر دیں گے، ہم ان کو نہیں نہیں لینے کرنا. دیں گے. آپ اس کی، ہمارے ناظرین جا کے اس کی پکچر دیکھ سکتے ہیں، گوگل اگر کریں تو اس نے جو اب باڈی کے اوپر ٹیٹوز بنائے ہوئے ہیں. ایک ٹیٹو جو ہے وہ ہے یروشلم کراس. یہ وہ زمانہ ہے 11ویں صدی جب صلیبی جنگیں ہوئی تھیں، ان کا یہ نشان تھا. اور اس نے بازو کے اوپر لکھا ہوا عربی میں کافر. اسلامو فوبک ٹینڈنسی رکھنے والے لوگ ہیں، یہ فار رائٹ کے گروپ ہیں جو مسلمانوں کو اپنا ایک دشمن تصور کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس نے ایک اور لیٹن ورڈ لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے اٹ گاڈز ول. جب یہ نعرہ لگایا گیا یورپ کے اندر کہ اٹھو اور جا کے یروشلم کے اوپر جو ہے ہم نے قبضہ کرنا ہے، تو انہوں نے کہا یہ گاڈ کو منظور ہے، اٹس گاڈ ولز. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہاں سے نکلتے ہیں. اور یہ چیزیں امریکہ کے وار کے سیکٹری، یاد رکھیں یہ ڈپارٹمنٹ آف، یہ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، سیکرٹری آف وار یہ ہے، سیکٹری آف وار ہے. انہوں نے اس کا نام چینج کر دیا تھا. ڈیفنس تو ایسا نہیں ہے یہ نی جرک ریئیکشن ہے جو دنیا میں بتایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک پوری سوچ کار فرما ہے. اور مجھے اگر آپ یہ کہنے کا موقع دیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود ایک اسرائیلی پروجیکٹ ہے، جس طرح سے ایپسٹین ایک پروجیکٹ تھا. آپ چیک کر لیں، یہ وہ بندہ ہے جس کو شاید کوئی کونسلر کے الیکشن کے لیے ووٹ نہ دے. اور امریکہ کا ریگرس پروسیس جس میں کوکس ہیں، جس میں پرائمریز ہیں، ان سب کے اندر فلٹر ہوتا ہوتا اس نے ریپبلکن کی ڈیپ اسٹیٹ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، جیب بش، بین کارسن، ان کو ٹیڈ کروز ہرا کے وہ 2016 میں ہیلری کلنٹن جو پاپولر ووٹ لیتی ہے اس کے اگینسٹ وہ جیت کے آ جاتا ہے. پھر 2020 میں جب ہارتا ہے اس کے بعد چیک کریں پھر 2024 میں کس طرح واپس آتا ہے. تو مجھے لگتا ہے ایپسٹین فائل کے اندر جو 26 لاکھ فائل باہر نہیں نکلی، جس میں اس کا ڈیٹا ہے کہ اسے کمپرومائز کر لیا گیا تھا اسرائیلیوں کی طرف سے، اسی لیے جیرڈ کشنر جو ہے، آپ نے دیکھا جیرڈ کشنر کا کوئی عہدہ نہیں، اس کے باوجود وہ مذاکرات میں سٹیو وٹکاف کے ساتھ تھا. دونوں زائنسٹ ہیں، دونوں، ایک اس کا پال ہے دوست ہے اور ایک اس کا داماد ہے، اور دونوں یہودی ہیں. دیکھیں ہم لیبل نہیں کر رہے یہودیوں کو ہے، لیکن ابھی ہم اس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں جو زائنسٹ ہیں، اور زائنسٹ تو یورپین بھی ہیں. اسی کانٹیکس میں آپ کو اس وار کو بھی دیکھنا پڑے گا. تورا کی آیت کوٹ کی اس نے بیت شمس میں، جب 9 لوگ مارے گئے اسی نیتن یاہو نے، اور جا کے کیا کہتا ہے، لوگوں یاد رکھو یہ پرسسٹنٹ تھریٹ ہیں، یہ ایملیک ہیں، جو اس نے یہی لفظ ممالک ہیں. ایملیک، یہ جو بات اس نے کی تھی غزہ کے مسلمانوں کے لیے، یاد رکھیں مسلمانوں کو کرمنلائز کیا جاتا ہے. یہ جو زائنزم کا کانٹیکسٹ ہے، اور دوسری طرف یہ جو ہم بات کریں ایملیک کی ہے، اس نے کہا یہ بار بار آئیں گے اور ہم بار بار انہیں ٹارگٹ کریں گے. اب گریٹر اسرائیل کا اس کے اندر آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. وہ چیک کر لیں دریائے نائل سے لے کے فرات تک کی جو کہانی ہے، لیبنان اس کے اندر آتا ہے، جارڈن اس کے اندر آتا ہے، شام اس کے اندر آتا ہے، سعودی عربیہ کا کچھ حصہ اس میں آتا ہے، اور عراق کا کچھ پارٹ اس کے اندر شامل ہے. تو جتنا زیادہ وہ، نیل سے فرات، یہ بالکل وہی نیل سے وہی فرات، جغرافی ہے. اور جتنا زیادہ آپ اس ریجن کے اندر پولرائزیشن کریں گے، جتنا مسلم قوموں کے اندر ڈویژن کریں گے، بالکنائزیشن کریں گے، جتنی فریگمنٹیشن ہوگی، جتنا کیوس کرائسس ہوگا، جتنا ڈیتھ ڈسٹرکشن ہوگی، جتنے بارڈر پورس ہوں گے، ابو بکر صاحب جتنا سینٹرل کولیپس کرے گا، جتنی سینٹرل گورنبلٹی کو آپ ڈیمیج کر سکیں گے، اتنی جلدی آپ کا یہ خواب پورا ہوگا. کور ہیجمن ریجن کے اندر کون ہے؟ وہ اسرائیل ہے. یہ نیو کلونیلزم کے کانٹیکس میں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. وہ چاہتا ہے پپٹ رجیم انسٹال کروں اور میں اپنی مرضی سے کروں. آپ کے سامنے ہے لیبنان کی صورتحال. اب لیبنان پہ بھی اٹیک ہوئے، 400 بندہ مار دیا، 83 بچے اس کے اندر شامل ہیں، ہاں جی. اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو کہا یہاں سے نکل جاؤ. انہوں نے الیکشن جو ہونے جا رہے تھے 2 سال کے لیے کینسل کر دی ہیں. اور دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں لیبنان کے ساتھ شام
شام میں جب چاہتے ہیں اٹیک کرنا. آپ کو یہ بھی میں بتا دوں، پوری دنیا کے اندر ایک جو اپنا کیا کہتے ہیں ویپن سپلائی کے حوالے سے تمام دنیا کی کمپنیز وہ اکویٹی کی بنیاد کے اوپر کرتی ہیں. اگر انڈیا کو دے رہے ہیں ویپن تو ان کو بھی دیں گے، پاکستان کو بھی ہے. لیکن اس ریجن کے حوالے سے جو ہے اے سیمیٹریکل ان کی پالیسی ہے. وہ کیا کرتے ہیں، جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، جو ملٹری کا ایج یہاں پہ اسرائیل کو حاصل ہے، وہ کسی اور کسی اور کو کنٹری نہیں کو دیتے. نہیں ہے. یہ پورا ڈاکٹرائن ہے، ملٹری کوالٹیٹیو ایج ہے. 1960 کے اندر لنڈن جانسن کی گورنمنٹ نے یہ انڈرسٹینڈنگ رکھی، جو بعد میں پرویل کرتی نظر آتی ہے، کہ جو ویپن سوفسٹیکیٹڈ سپلائی کیا جائے گا تل اویو پہلے کو، ابھی کو جائے گا، وہ ریجن کے اندر کسی کو نہیں کسی کو دیا نہیں جائے دے گا. آپ چیک کر لیں، ابھی اسٹیل ٹیکنالوجی F-35 کے طیارے وہ دیے گئے ہیں سعودی عربیہ کو بھی ہے، جب یہ سعودی عرب گئے تھے MBS سے، لیکن اس کے اندر بھی ٹیکنالوجی اس لیول کی نہیں تھی. تو میرے خیال میں ایک طرح سے اے سیمیٹرک یہ وار فیئر کا جو فنومنا ہے، اس کے پیچھے ہمیں زائنزم، کرسچن اور پرٹیکولرلی یہ ڈیفینس کے جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کا بھی ایک نیریٹو نظر آتا ہے. اور یاد رکھیں، جس دنیا میں اور آپ رہ رہے ہیں، وار کے ڈائنامکس چینج ہو کے ابو بکر صاحب، اس دنیا میں الیکٹرو میگنیٹک وار فیئر آ گئی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے الیکٹرانک جیمنگ ہو گئی ہوئی ہے. AI کا بیسٹ، اگر دیکھیں نا AI کا ماڈرن ورلڈ کے اندر جو استعمال کیا گیا جنگوں میں، وہ غزہ میں صرف ہنٹ کرنے کے لیے کیا گیا اور یوکرین میں کسی حد تک، لیکن اس کو فل فلیج جو استعمال کیا گیا ہے وہ کیا گیا ایران کے ایران میں. خلاف. تو میں ایران کو ایک لیبارٹری سمجھتا ہوں، اور AI جو ہے اسے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اس سرزمین پہ، جس لیول کی قتل و غارت ہے. اگر میں ویورز کو بتاؤں، پہلے ابو بکر صاحب 12 گھنٹوں میں 930 جگہوں کو انگیج کیا گیا. ہیومن کیپیسٹی نہیں ہے کہ اتنی جناب پرسیجن کے ساتھ آپ ٹارگیٹڈ آپریشن کریں. اس کے باوجود آف کورس AI جو ہے وہ اس سے بھی غلطی ہوئی، وہ بھی کیونکہ اس وہ کو تو یاد مشین رکھیں ہے، وہ مشین ہے، تو اور ڈیٹا بیس مشین ہے. کی آپ کو سائیکی بھی سمجھنی پڑتی ہے. مشین نے کیا کیا، اسے سیٹلائٹ امیج دیا گیا ایک بیرک کا، اس بیرک کے ساتھ ایک سکول ہے، اس نے سمجھا کہ سکول بھی بیرک کا حصہ ہے، اس نے اٹیک کیا، 167 بچیاں ماری گئیں اس سکول کے اندر ہے. یہ ہے AI. یاد رکھیں، نیوکلیئر بٹن کے اوپر انسان نہیں بیٹھا، اس کے اوپر اب ہاتھ الگورتھم کا ہے. اور یہ جو جنگ ہے یہ محاذ پہ نہیں لڑی جا رہی، لوگوں کے اعصاب پہ لڑی جا رہی ہے، اور انسانوں کو جانوروں کی طرح میس لیول کے اوپر کل کیا جا رہا ہے. 24 گھنٹوں میں انہوں نے 2100 آپریشن کیے ہیں. تو میرے خیال میں ایران کے ساتھ جس طرح آپ نے کہا ان جسٹ وار ویج کر دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، ان کا انٹیلیجنس فیلئر ہے، سارے معاملات ہیں، اس کے باوجود 10 دن ابو بکر صاحب ریٹیلیشن جو ہے، لیول آف دنیا کی ریٹیلیشن. وار مشین کے آگے 10 دن تک آپ کھڑے رہے. آج اپنی 11واں دن ہے. 11واں دن 49 آپ کی عسکری اور سیاسی قیادت کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے، اس کے باوجود آپ ریزالو دکھا رہے ہیں، آپ اسٹریٹجک ڈیفائنس دکھا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہونے کے اندر دو، سمجھیں کہ آپ کہہ لیں دو پولز ہیں. دنیا کا فزیکل ریزیلینس کس حد تک ہے، اور ایران کی ریزسٹنس کس کس حد حد تک تک ہے، ہے؟ اس کے درمیان جنگ ہے. دنیا کی تو چیخیں نکل چکی ہوئی ہیں، اگر آپ سٹاک مارکیٹس کو دیکھیں ہیں، جولٹ کر رہی ہیں، جتنی سٹاک ایکسچینج جولٹ کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ایئر ویز جو ہیں ان کے سٹاکس ڈپلیٹ کولیپس کر رہے رہی ہیں، ہیں. ڈائیو ہو رہے ہیں، گولڈ خریدا جا رہا ہے، امریکن کی ٹریجری بانڈ کو واپس کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ سپلائی لائنز چوک ہو چکی ہوئی ہیں، کارگو کی شپمنٹس جو ہے وہ بلاک ہو چکی ہیں. نیول بلاکیڈ نے برنٹ کروڈ $120 پہ چلا گیا ہے. اس کے علاوہ فی ڈالر جو MMBTU جو ہے وہ $25 سے اوپر جا رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں $100 پہ یہ ٹچ کر جائے گی، اور $200 کے اوپر جا سکتا ہے. پیٹرول کی پرائس ہے. مجھے لگتا ہے دنیا کی فزیکل ریزیلینس کو چیلنج کر دیا ہے ایران کی آئیڈیولوجیکل ریزسٹنس نے. اب دیکھتے ہیں ریزسٹنس سامنے آتی ہے یا ان کی ریزیلینس سامنے آتی ہے. یہ تو بڑا اچھا آپ نے کمپیریزن ڈرا کیا ہے، میں نے اس کی طرف آنا تھا. عثمان صاحب یہ بتا دیں کہ یہ جو اس وقت جویش ایلیٹ ہے جو فیصلے کر رہی ہے امریکہ میں بیٹھ کے، اور امریکہ کی جو اپنی جو ایک انڈیجنس لیڈرشپ ہے، اس کو ان چھوٹے بچوں سے کیا پرابلم ہے؟ ایپسٹین فائلز کو آپ دیکھ لیں، وہاں یہ جنسی تشدد کرتے ہیں. عراق میں آ جائیں تو یہ پھر چھوٹے بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. لیبنان میں، بیروت میں دیکھیں تو وہاں بھی بچوں کو کرتے ہیں. تو یہ ایک خاص ٹینڈنسی ہے مائنرز کے ساتھ. یہ خاص ٹینڈنسی آپ کو نظر آتی ہے یہود اور حنوت کے اندر ہے. انڈیا کے اندر بھی تو یہی ٹینڈنسی ہے. انہیں کیا پرابلم ہے ابو بکر صاحب؟ مسلم ڈیموگرافک تھریٹ، وہ مسلمانوں کی آبادی کو ایک پوٹینشیل تھریٹ سمجھتے ہیں، انہیں آؤٹ سائڈر سمجھتے ہیں، چاہے وہ کشمیر ہو چاہے وہ غزہ ہو. ڈیلیبریٹلی مسلمانوں کے بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ نیریٹو شیپ کیا گیا کہ مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے، اسے اس لارجر کینوس کے اوپر بھی دیکھنا ہے. اور دوسری بڑی بات ہے پین انفلکٹ کرنا مسلمانوں کو، ان کے بچوں کو مار کے، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا نا، یہ نفرت کا اور پولیٹیکل، یہ بلکہ ریلیجیس آئیڈیالوجی ہے. اور یاد رکھیں یہ چیز نہیں سکھاتے بڑے اپنا، آپ نے دیکھا کہ جو یہودی ہیں انہوں نے غزہ کے لیے پوری دنیا میں پروٹیسٹ کیا. یہ ایک سرٹن فیکشنز ہیں ہارڈ لائنرز، جس طرح وہ لیبل کرتے ہیں ایرینینز کو ہارڈ لائنر، یہ بھی رuthless قسم کے ہارڈ لائنرز ہیں جو کہ بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں.
اور مجھے لگتا ہے یہ ڈیفینیٹلی ایک بڑا پہلو جو ہے وہ ڈسٹریکشن ہے ایپسٹین فائل سے. اس کی وجہ ابو بکر صاحب یہ ہے کہ دنیا کے اندر گوگل جو ہے بتا رہا ہے کہ جو کی ٹرینڈس تھے نا جس کے اندر ایپسٹین فائل کو سرچ کیا جاتا تھا دنیا میں، وہ جنگ کے پہلے دن جو ہے ڈکلائن کرنا شروع ہو گئے ہوئے تھے. پچھلے 10 دن میں دنیا میں گوگل پہ سرچ ایران وار کی جا رہی ہے، ایپسٹین فائل نہیں کی جا رہی ہیں. تو یہ ٹینڈنسی ہے. اور پھر دیکھیں اسی فوگ آف وار کے اندر انہوں نے جو ریمیننگ فائلز تھی کچھ وہ جو جاری جو کی ہیں. منسلک تھی 35 لاکھ کے ساتھ وہ جاری کر دیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی اس میں بڑا بس آ رہا اور ہے. اس کے اندر آرگومنٹ کیا دیا ہے کہ ان کے اوپر لکھا ہوا تھا ڈپلیکیٹو فائلز ہے. ہمیں لگا کہ یہ فائلز ان فائلز کے اندر چلی گئی ہوئی ہیں، لیکن ایک اپنا مارجن آف ججمنٹ کا وہ بات کر رہے ہیں کہ ایرر جو ہے نا اس کے اندر ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو ریلیز کر دیں. تو مجھے لگتا ہے ٹائمنگ بڑی سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ پوری کانگریس وار کو دیکھ رہی ہے، میڈیا کی بھی پوری توجہ جو ہے وہ وار کے اوپر ہے. بیچ میں انہوں نے یہ کر دی ہے اور یہی اصل چیز ہے. اس کے اندر 2020 سے پہلے کے انٹرویو میں ایک خاتون کے جنہیں سمرائز کیا گیا ہے، وہ کہتی ہے میری پہلی ملاقات 80 کی دہائی میں 14-15 سال کی تھی، نیو جرسی نیو یارک کے اندر کرائی گئی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور اس نے میرا ریپ کرنے کی کوشش کی اور میں نے دانتوں سے کاٹا اس انسان کو. اس کے بعد میرے خاندان اور میرے قریبی لوگوں کو عرصہ تک فون کے تھریٹ آتے خرچ رہے ہیں. کرتے رہے. اور وہ عورت 19 اکتوبر جو ہے آخری دفعہ اس کا انٹرویو لیا گیا اور یہ وہ ٹرم ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی ٹرم تھی 16 سے لے کے 20 تک ہے. اور وہ عورت کہتی ہے مجھے اس زندگی میں انصاف ملنے کی کوئی توقع نہیں، میں جو بھی بتا رہی ہوں اس سے ہو تو کچھ رہا نہیں ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ آپ سمجھیں سمپل الفاظ میں دنیا کے امن کو داؤ پہ لگا کے امریکہ کے طاقتور شخص کا ماضی دفن کیا جا رہا ہے. یہ میں اس چیز سے انفر کرتا ہوں جو صورتحال ہے اس وقت ہے. اچھا عثمان صاحب، میں ذرا نیتن یاہو پہ اس وقت آتا ہوں کہ نیتن یاہو کے پاس جیوگرافی کو دیکھ کر 3 نیریٹیوز ہیں. وہ ایرانی عوام کے لیے کہتا ہے کہ جی میں آپ کے لیے آزادی لے کے آ رہا ہوں، میں فریڈم کا نعرہ ہے اس کا نا، کہ ہم آپ کو جو ایرانین ریولوشن ہے یا جو اس کے جو گارڈز ہیں ایک طرح سے، ان سے ہم آپ کو آزادی دلوانے کے لیے آ رہے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں. ٹرمپ کے لیے، امریکنز آڈینس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیوکلیئر تھریٹ ہے ایران. جبکہ وہ زائنسٹ کے لیے جو یہودی ہیں، جیوز ہیں، ان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دے آر مالک. تو یہ کس طرح کا ایک کریکٹر ہے جو اس وقت دنیا کے فیصلے کر رہے ہیں؟ اور اس وقت تو امریکہ میں جو سین وائسز ہیں وہ بھی بہت پریشان ہیں اور بول اٹھی ہیں کہ پتہ نہیں اس کو ایک ایسا پریزیڈنٹ چاہیے تھا ٹرمپ جیسا جو 40 سال میں پہلی دفعہ ملا اور اس نے ویج وار کر دی. دیکھیں جی دور دور تک امریکہ کی اخلاقی ساکھ جو ذمہ دارانہ قیادت ہونی چاہیے امریکہ کی، جو کہ لیڈ کرنے کی بات کرتا ہے پوری دنیا کے اندر ہے، اس کا جو قومی وقار، بڑی بڑی ابو بکر صاحب جو امپائرز گزری ہیں نا، وہ بھی اپنا جو تعارف تھی نا یا اپنا امپریشن، وہ اخلاقیات، بڑے وقار اور کیا کہتے ہیں ایک ذمہ دارانہ جو اپنا انکلوسیو. اور لیڈرشپ کے ہاں، کانٹیکس کے اندر وہ دنیا کے آگے شو کیس کرتی تھیں. لیکن یہاں پہ دور دور تک ڈونلڈ ٹرمپ کی زندگی سے لے کے امریکن پالیٹکس کو دیکھ لیں تو اخلاقیات کا تو جنازہ نکلا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. چاہے وہ ان کی گفتگو ہو جائے، چاہے ان کے اپر ہاؤس لوور ہاؤس کے اندر معاملات ہو جائیں. دیکھیں اس کی ایڈمنسٹریشن کے 7 لوگوں کا نام آیا ایپسٹین فائل میں، پارلیمنٹ سے پیلس تک یورپ کے ہل گئے ہیں. لیکن مجال ہے کہ یہاں کے اوپر انکوائری بیٹھی ہو اور ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی جتنی لیڈرشپ ہے، اٹارنی جنرل پام بانڈی سے لے کے وہ ٹیڈ بلینچ ہے، وہ بجائے کہ سوالات کا جواب دیں، وہ سینٹ کی جو اوور سائٹ کمیٹی ہے اس کے اندر واٹ اباؤٹزم شروع کر دیا کہ آپ کی ریاست کے اندر بھی تو یہ ہو رہا ہے، آپ کی اسٹیٹ کے اندر بھی تو یہ ہو رہا ہے. تو حالت یہ ہو چکی ہے کہ آپ امریکہ کا ڈپارٹمنٹ آف جسٹس سیاسی اثر و رسوخ کے نیچے معاملات کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ انتہائی انفارچونیٹ ہے. نیتن یاہو کی بات جو ہے وہ ہمیں جو ہے نا 40 سال سے سمجھ آ گئی تھی کہ کس طریقے سے 9/11 کے بعد سے لے کے وہ ہر کسی کو کہہ رہا تھا اگر آپ نے صدام حسین کو ایلیمینیٹ کر دیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اس نے ریجن کے اندر دیکھیں اس کو ریجن میں کیا منظور ہے، اس کو بادشاہتیں منظور ہیں، کیونکہ بادشاہت کسی صورت میں آرمی کو مضبوط نہیں کرے گی، نہیں تو ان کا رجیم ٹاپل ہو جائے گا. کیونکہ بادشاہت دیکھ رہی ہے عراق میں کیا ہوا جب صدام حسین تھا، لیبیا اس کے سامنے ہے اور مصر اس کے سامنے ہے، اس طرح مرسی کو گرا کے پھر سی سی آ کے بیٹھ گیا. تو بادشاہتیں جو ہیں وہ ہمیشہ ایکسٹرنل جو اپنا فورسز ہیں اس پہ رلائے کرتی ہیں. اور میرے خیال میں یہ بھی مت ابو بکر صاحب بسٹ ہوگی ہوئی اب ہے. تو ٹوٹ گئے اس 13 ریٹیلیشن کے بعد. تو ریٹیلیشن کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں یہ 13 پوسٹ جو بنائی گئی تھی نا، ملٹری آؤٹ پوسٹ بنائی گئی تھیں، یہ یقین کریں سارے کا سارا ابو بکر صاحب ایک دھوکہ تھا، فساد تھا. آپ چیک کریں امریکہ کے انٹرسیپٹر اپنی پوسٹ ہیں ان کو روک ہی نہیں پا رہے، مطلب ان کو بچا نہیں پا رہے، اور وہاں کے اوپر جو اٹیک لانچ ہو رہا ہے وہ انرجی کے انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کر رہا ہے، وہ سویلین انفراسٹرکچر کو ڈیمیج کر رہا ہے. تو اس دن کے لیے 40-50 سال کی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی امریکنز کے اوپر ہے. مجھے لگتا ہے کہ امریکہ نے ڈکوسلا کھڑا کیا تھا انہیں بتانے کے لیے کہ ہم آپ کے انٹرسٹ کے لیے یہاں پہ ہیں. اگر ابو بکر صاحب یہ اٹیک نہ لانچ ہوتا تو یہ اٹیک سنی ورلڈ میں ہوتا تو بھی صورتحال مختلف نہ ہوتی. قطر بیسٹ ایگزامپل ہے.
32 کلومیٹر سے 35 کلومیٹر کے ایریا ہے اس بلڈنگ کا جس بلڈنگ کے اوپر اٹیک لانچ کیا تھا اسرائیلیوں نے، جب مذاکراتی ٹیم وہاں پہ ہاں بیٹھی جی، ہوئی تھی حماس کی ہے۔ اس کے باوجود الحدید کے سینسرز کام نہیں کر رہے تھے، الحدید کے انٹرسیپٹرز پیٹریاٹ کام نہیں کر رہے تھے، ریڈ سی کے اوپر سے سٹرائک ہو رہی ہے۔ تو آپ اس سے سمجھ جائیں کہ چیزیں جو ہیں وہ ساری ان کے کنٹرول کے اندر ہیں۔ یہ ایریا انہوں نے مینج کر لیا ہوا ہے گلف کوآپریشن کونسل کا، انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور جنگ کے بعد ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ جنگ ختم ہوتے ہی شاید سعودی عربیہ وغیرہ یہ جو کنٹری رہ گئے ہیں یہ ابراہیم معاہدے کے اندر چلے جائیں۔ ایران نے ہائی رسک سٹیکس کے تحت گلف کوآپریشنز کے جتنے کنٹری ہیں جی سی سی سب کو اٹیک کرنا شروع کر دیا، اور دنیا میں امپورٹ ایکسپورٹ بند ہوئی ہوئی ہے۔ ایران ایکسپورٹ کر رہا ہے کیوس کو، کرائسس کو، اور وہ یہ کہہ رہا ہے اگر آپ میرے دروازے پہ میس لے کے آئیں گے تو وہ میں میں بھی میس پورے ریجن میں پھیلا دوں گا، اور ریجن میں بھی نہیں پوری دنیا میں پھیلا دوں گا۔ اور یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے، دنیا کی انرجی سیکیورٹی ایران کی سیکیورٹی سے جڑی ہوئی ہے، اور ایران اس چیز کو اسٹیبلش کر کے ابو بکر صاحب ایک ڈیٹرنس قائم کرنا چاہتا ہے۔ ٹرمپ تو بیک چینل ان سے مذاکرات ابھی کرنے کو تیار ہے، لیکن وہ نہیں چاہتے ہر 6 مہینے کے بعد ان پہ سرجیکل ہاں سٹرائکس ہو ہے، ہاں جی، اس لیے وہ وار کو پرولونگ کرنا چاہتے ہیں اور تاکہ اس کا کوئی دنیا کی نتیجہ معیشت نکالنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ نکال کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آخری دفعہ ہوا ہے، پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ آپ روٹین کا پیٹرن بنائیں، جب اٹھیں لیبنان کو اٹیک کریں، جب دل چاہے شام کے اندر اٹیک کریں، یمن کے اندر ہے۔ تو مجھے لگتا ہے وہ اس وار کو پرولونگ کرنے کی پوری کیپیسٹی رکھتے ہیں۔ ابو بکر صاحب ان کا ڈاکٹرائن ہے موزیک ڈاکٹرائن، جس پہ میں پہلے بات کر رہا تھا۔ انہیں پتہ ہے کہ ہمارا رجیم کی جو ٹاپ اپنا چین آف کمانڈ ہے ایلیمینیٹ ہو جائے گی، کیونکہ ان کے پاس سوفسٹیکیٹڈ ویپن تو اس طرح نہیں سیکنڈ ہے۔ ٹیئر تو انہوں نے کیا، سیکنڈ ایئر بھی ایلیمینیٹ ہو جائے گی۔ ابو بکر صاحب موزیک ڈاکٹرائن کہتا ہے ایران کے جتنے کمانڈر جس ایریاز میں ہیں وہ اٹونومس یونٹ کے لیے آرمی چیف ہیں، خود جو چاہے وہ کریں، کیونکہ چین آف کمانڈ گئی تو کمیونیکیشن ڈسرپشن ہے، آپ تہران سے بات تو نہیں کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ لیڈرشپ بھی گئی، یو آر آن یور اون، جو آپ کی جو دانست بہتر کے اندر لگتا ہے سمجھ آپ کو آتی ہے آپ کریں۔ فیصلہ کریں۔ اسی لیے اٹیک لانچ ہونا بند نہیں ہو رہے۔ یاد رکھیں سینٹرلٹی کو انہوں نے ڈی سینٹرلائز کر دیا، یہاں پہ انہوں نے ڈیسیژن میکنگ کی چین کو ڈی سینٹرلائز کر کے ہر کسی کو کہا ہے 16 لاکھ مربع کلومیٹر کا پاکستان سے ڈبل بنتا ہے، 2.1% ہے، تو اس لیے اس کو چوک کرنا ابو بکر صاحب اتنا آسان نہیں تھا لیکن جتنا لیکن سمجھا گیا۔ عثمان صاحب اس کا ایک نیگیٹو جو سائڈ ہے جو آپ بتا رہے ہیں وہ بھی تو ہے نا، کہ دیکھیں اب جی سی سی کے اوپر ایران اٹیک کرنا بھی چاہ رہا ہے، نہیں بھی کرنا چاہ رہا، بیک چینل پاکستان جیسے کنٹری بھی اس سے بات کر رہے ہیں، اور پھر مسعود پزشکیان جو ہیں پریزیڈنٹ جو ہیں ایران کے، انہوں نے پھر معذرت بھی کی آلموسٹ نا، میں معافی کا لفظ تو شاید نہ بھی استعمال کروں، آذربائیجان سے اور اپنے جو گلف کنٹریز ہیں ان سے، اپنے نیبر سے، لیکن اس کے باوجود دوبارہ اٹیکس ہوئے ہیں۔ ابو بکر صاحب انہوں نے اف کا ورڈ یوز کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ پہ کیا، ہماری بقا کی جنگ تھی، اس کی معذرت، لیکن اگر آپ کی سرزمین، آپ کی ایئر سپیس استعمال ہوتی ہے ہمارے خلاف تو ہم ریٹیلیٹ کریں گے۔ اب یاد رکھیں مکس سگنل دے رہا ہے ایران، ایک طرف مسعود پزشکیان یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف علی لاریجانی کے ٹویٹ جو ہیں کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں فوگ آف وار اندر آپ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اخلاقیات کا دامن جو ہے جنہوں نے اٹیک کیا نہیں پکڑا ہوا، آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایران سے، جب ایران کو پتہ چل رہا ہے کہ اٹیک لانچ کیا گیا، کہاں سے مجھے بتائیں ڈیاگو گارسیا سے جب اٹیک لانچ ہوگا تو ٹینکر کہاں سے فیول بھروائیں گے؟ انہی خلیجی ریاستوں سے، سارے کے یس سارے تو یس پرشین یس گلف کے اندر نہیں کھڑے ہوں گے۔ اور پہلے 12 جون کا جو اٹیک تھا خبریں آ رہی تھی اس کے اندر جارڈن شامل تھا، اس کے اندر سعودی شامل تھے، ایئر سپیس اس تو میں اتنے انڈیا سے بھی اس میں فیولنگ ہوئی تھی۔ فیولنگ ہوئی، بلکہ ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ جس طریقے سے سپلائی لائن ان کی چوک ہوئی ہے، اب وہ لمووا ایک انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا لاجسٹک اینڈ ایکسچینج کا ایگریمنٹ ہے، اس کے تحت امریکن جو ہیں وہ سپلائی لائن وہاں سے لے رہے ہیں، خوراک تک ان کی بندرگاہوں سے لے رہے ہیں۔ انڈیا اس کو کلیم نہیں کرتا کہ ہمارا نہیں، جبکہ انڈیا کی بددیانتی مکمل واضح ہے کہ اس نے ایران کا جہاز وہاں بلایا جنگی مشقوں کے اندر، اور وہ آرمڈ نہیں تھا، اس کے بعد امریکہ کو تحفہ دیا، اسے ڈبوک انٹرنیشنل واٹرز کے اندر شری لنکا میں جب ٹورپیڈو سے اسے ہٹ کیا گیا، ٹھیک ہے، 20 سے 22 جہاز جو ہیں امریکہ ڈبو چکا ہے، اس کے باوجود ابو بکر صاحب نیول بلاکیڈ وہاں پہ ختم نہیں ہوا۔ آبنائے ہرمز جہاں سے 1/3 دنیا کا آئل جاتا ہے، یس 1/5 LNG جاتی ہے، شپمنٹس کینسل ہے۔ وہ تو ہارڈ ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی جو کمپنی انشورنس کی ہیں وہ کمفرٹیبل نہیں ہے جہازوں کی انشورنس کرنے سے۔ اس اب پہ میں کل آتا ہوں، جی جی اس پہ ہم آتے ہیں، لیکن اب یہ جو آپ نے منظر نامہ رکھا ہے کہ یہ جو ڈیفینس کی ڈیلز تھیں جی سی سی میں، یہ تو آلموسٹ فیل ہو گئی نا، ایکسپوز ہو گئی ایران کے سامنے، ایکسپوز ہو گئی۔ ایکسپوز ہو گئی۔ اسی طرح سے جس طرح سے دنیا کو چوک کر دیا ہے اسٹریٹ آف ہارمز سے ایران نے، اپنی انرجی کی کیپیسٹی کی وجہ سے اور اپنے جغرافیہ کی وجہ سے، اسی طرح دنیا کی اس انرجی کے اکانومی میں جو جی سی سیز ہیں ان کا بھی بڑا حصہ ہے۔ بالکل ایسے تو جو ان کی اس وقت کی ولنریبلٹی ہے، ان کے ڈیکیڈز کے جس طرح سے انویسٹمنٹ ہے کہ یہ سیف ہیونز ہیں، دنیا یہاں پہ آئے،
یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو نہیں ہے. بالکل اور دوسری طرف سے جب وہ یہ کورس سنتے ہیں جیوز سے کہ دے آر امالیکس، اور پھر یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل، نائل سے ہم نے فرات تک جانا ہے، تو جی سی سی میں جو بادشاہتیں ہیں وہ ان سگنلز کو گیج نہیں کر رہی ہیں کہ اب ہم نے کوئی فائنل پوزیشن کیا لینی ہے. ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اس جنگ کے بعد شاید زیادہ ایزی ہوں گے، زیادہ کمفرٹیبل ہوں گے کہ وہ ابراہیم اکارڈ کریں اور اس کو تسلیم کر لیں، اس سے یاری دوستی بنا لیں بالکل جو ان کے گھروں تک آنے والے ہیں. میں بالکل اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. بالکل اور مجھے لگتا ہے ابو بکر صاحب کہ اس وقت جو خلیجی ریاستوں کی پکچر صورتحال مناظر ہیں اس کو لے کے اگر کوئی خوش ہے تو وہ اسرائیل ہے. کیونکہ دیکھیں جب نفتالی بینٹ جو ہیں 2021 کے ان کے سابق وزیر اعظم کہتے ہیں ہم نے شیعہ ایکسس توڑ دیا اور سنی ایکسس کے پیچھے ہیں، تو سنی ایکسس میں اگلا ایران جو ہے وہ ٹرکی ہے اور اس کے ساتھ قطر اور پاکستان کو ایکویٹ کرتے ہیں اور ہمارے نیوکلیر آرسینل کو کا بھی ریفرنس دیتے ہیں. پھر مودی 26 تاریخ کو وہاں پہ جاتا ہے اور ایک ہیگزیگن الائنس کی بات کرتا ہے جو نیتن یاہو ہے، جس کے اندر وہ کہتا ہے گریس کو اور میں سائپرس کے ساتھ انڈیا کو لوں گا اور کچھ ایشیا کے اور افریقائی کنٹریز لوں گا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ رکنے والے نہیں، وہ اس سے آگے جائیں گے، وہ شیعہ ورلڈ کو سنی ورلڈ کے سامنے کھڑا کر تو چکے گلف ہوئے میں ہیں. یہ احساس نہیں؟ گلف میں نے کہا نا یہ احساس جو ہے اس لیول کا نہیں ہے، اور میرے خیال میں اس سے زیادہ جو انہوں نے احساس اس انہیں سے تو دلایا. زیادہ ہٹ ہوں گے وہ آگے جا کے میں کہہ رہا اسرائیل ہوں کے جی جی اسرائیل کے تھرو. اسرائیلیوں نے انہیں یہ احساس دلایا جب انہوں نے قطر کو اٹیک کیا. دیکھیں سب سے بڑے نیگوشیٹر کون ہے ریجن کے؟ قطری. قطر. ہر جگہ کے اوپر نیگوشیٹ کرے، اس کے باوجود وہاں پہ سٹرائک ہوئی ہے. تو میرے خیال میں ان کے اندر یہ سینس پرویل کرتے ابو بکر صاحب نظر نہیں آتی. وہ آج بھی ہائی رائز برج الخلیفہ، برج العرب، نیوم سٹی بنانے کی یہ تو سوچ کے ہالٹ اندر ہو ہے. گیا کام سارا، یہ تو اب تو غیر یقینی ان صورتحال ہے، کے انسرٹن ہے یہ ان تو کے اب. کہاں ویژن 2030 کے، ایم بی ایس کے، ایم بی زی کا ویژن 2030 کدھر گیا، شیخ تمیم کا ویژن 2030 کدھر گیا؟ میرے خیال میں انہیں سوچنا چاہیے. قومیں اپنے زورے بازوں پہ لڑتی ہیں ابو بکر صاحب. آپ آؤٹ سورس نہیں کر سکتے اپنے لیجیٹمیٹ لینڈ کی سیکیورٹی کو کہ آپ پرائیویٹائز کر دیں یا آؤٹ سورس کر دیں. میرے خیال میں وہ جو پاکستان میں ایسی وائسز تھیں جنہیں بڑا اعتراض تھا ہم نے نیوکلیر ڈیوائس کیوں بنائی، میرے خیال میں وہ آج پوچھیں جا کے کم جانگ ان سے پیونگ یانگ میں جو سکون سے بیٹھا ہوا ہے پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے پاپ کارن کھاتے ہوئے، اس سے سمجھدار کون نکلا اس وار کے اندر ہے؟ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں عثمان صاحب کہ اب یہ جو جی سی سیز ہیں، اب ایران جو ہے اس سچویشن سے، میں وکٹوریس کی تو بات نہیں کر رہا، میں سروائیو کی بات کر رہا ہوں. اگر سروائیو کر جاتا ہے جس طرح ان کا پلان ہے کہ ہم اس کو ڈریگ کریں گے 6 ماہ تک، ایک جی جی سال تک لے جائیں گے، اگر یہ کر گیا تو واشنگٹن میں تو آج بھی کہا، ان 10 دنوں کے بعد بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران وکٹوریس ہے. ہم اسے اس ریٹیلیشن کی اور اتنے ریزسٹنس کی توقع نہیں کر رہے تھے. بالکل پورا میڈیا کہہ رہا ہے پوری ویسٹ دنیا کا. کہہ رہی ہے. تو اگر اس سچویشن میں یہ سروائیو کر جاتے ہیں بٹ دے ناٹ وکٹوریس، تو کیا پھر یہ جو مڈل ایسٹ میں یہ جو اسرائیل ہوگا اور پھر یہاں پر ایران ہوگا، تو پھر جی سیز کس طرف جائیں گی؟ ابو بکر صاحب ان کا سروائیول ہی ان کی وکٹری ہے. رجیم اپنی بقا چاہتا ہے. یاد رکھیں ابھی ہم نے بات کرنی ہے مشتبہ ہمنائی پہ بھی چلیں، کام ہم کر لیتے ہیں اس دوران ہی کہ چیک کریں 4-5 دن کے وقفے کے بعد جو مجلس خبرگان ہے، اسمبلی ایکسپرٹس اسمبلی جو ان کی 88 کی ہے، انہوں نے دیکھیں نام کن کا دیا ہے. ابھی بھی علی خامنائی کے بیٹے کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہارڈ لائن فیکشنز کا فلسفہ. یاد رکھیں ٹون ڈاؤن نہیں ہوئی، اسٹریٹجک ڈیفائنس اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. جو خامنائی کے بیٹے ہیں، دوسرا نمبر ہے ان کا مجتبیٰ، انہیں علی خامنائی کی، آیت اللہ علی خامنائی کی آنکھیں اور کان تصور کیا جاتا تھا. وہ پورے وہاں کے اوپر معاشرے پہ ان کی نظر تھی، پینیٹریشن تھی، ان کی کوئی ویزیبلٹی نہیں ہے، ان کی آواز کسی نے نہیں سنی. کبھی پبلک سپیکنگ انہوں نے نہیں اس طرح سے کی، جمعے کے خطبات کے اندر وہ نہیں گئے. اور وہ اگر ان کا رینک دیکھیں تو وہ ریلیجیس رینک کے اندر بھی مڈ لیول کے بہت اوپر ہیں. اس بہت طریقے نیچے فال آیت کرتے ہیں. اللہ کے لیے وہ کوالیفائی نہیں کرتے. اور 2 سال پہلے جب آیت اللہ علی خامنائی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے جانشین ممکنہ انہوں طور نے پہ ہو سکتے ہیں، موروثیت کی. انہوں نے موروثیت کی مخالفت کر کے یس. رضا شاہ پہلوی کی بات کی کہ وہ یس. پہلوی کہا کہ ڈائنیسٹی یہ کے اگینسٹ ہیں ہمارے. بادشاہت تو نہیں ہے یہ. لیکن چونکہ ایکسٹراڈنری سچویشن ہے، ایکسٹراڈنری میئر لینے کی ضرورت ہے، اس لیے مجتبیٰ خامنائی کا نام جو ہے وہ اس لیے سامنے لے کے آیا گیا تاکہ ایک میسج بھیجا جائے کہ آپ نے آیت اللہ کو ایلیمینیٹ کیا ہے لیکن رجیم جو ہے مکمل انٹیکٹ ہے. ابو بکر صاحب ابھی تک ریوولٹ نہیں ہوئی. اور یاد رکھیں ان کا میکنزم آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، ریگولر آرمی الگ سے ہے، آرتش، اس کے ساتھ جو ہے آئی آر جی سی سی جس سے منسلک ہے، بسیج جو 15 لاکھ افراد پہ مشتمل ان کے رضاکاروں کی ٹیم ہے. تمام اسٹیبلشمنٹ کی جتنے انسٹیٹیوشن ہیں، چاہے پریزیڈنسی ہو جائے، چاہے پارلیمنٹ ہو جائے، بسیج ہو جائے، آئی آر جی سی سی ہو جائے، آرتش، سب نے اپنی الیجینس شو کی ہے، وفاداری کا جناب آپ کہہ لیں کہ دعویٰ کیا موجودہ ہے رجیم کہ کے ہم ان ساتھ. کے ساتھ ہیں. بالکل انہوں نے کہا ہم انٹیگریٹی کا اور اسٹیبلٹی کا خیال رکھیں گے. اور اسی خبرگان نے تمام ایرینین یونیورسٹیز سے
تمام اکیڈمیشنز تھے، انٹلیکچوئلز تھے، سیمینری سے کہا ہے کہ آپ بھی وفاداری کا ثبوت دیں اور ان مشکل حالات کے اندر یونٹی اپنی برقرار رکھیں۔ وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ کہہ لیں کہ تھپڑ مارا ہے زناٹے دار ایرانیوں نے کہ بھی تم نے ہمیں پولرائز کرنے کی کوشش کی، تم نے کہا رجیم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، وہ رجیم کے خلاف نہیں کھڑے ہو گئے، رجیم کے پیچھے کھڑے ہو پیچھے گئے ہیں، کھڑے ہو گئے۔ یا آپ کہہ لیں رجیم کے آگے کھڑے ہو گئے ہیں۔ سب سے زیادہ اٹیک ابو بکر صاحب ہو رہے ہیں ڈینس پاپولیٹڈ ایریا میں، تہران میں، تہران میں ہو جو رہا کہ جہاں سے انقلاب کی دھڑکنیں نکلتی ہیں۔ ہے۔ اس کے باوجود ایرینین آپ فوٹیج چیک کر لیں جو آ رہی ہے، کوئی افراتفری نہیں، ابو بکر صاحب کوئی بارڈر سے بھاگ نہیں رہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ روٹی ہے، جو ادھر حالات پہلے سے تھے اب اور بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کے باوجود اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ میرے خیال میں ہمیں جو اگلی بات کرنی چاہیے، اب اسرائیل ابو بکر صاحب ایک ان کا ڈاکٹرائن ہے داہیہ ڈاکٹرائن۔ داہیہ وہ جگہ لیبنان میں جہاں ہیڈ کوارٹر ہے حزب اللہ کا۔ 2006 میں انہوں نے اتنی کارپوریٹ بمبارڈمنٹ کی تھی کہ بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے جو ہے نا، آپ کہہ لیں ٹکڑا بھی نہیں میں کہہ سکتا، اس کا آپ کہہ لیں کہ وہ منس کر دیا تھا انہیں کہ اٹھا کوئی نہ سکے ہے۔ اور انہوں نے کہا یہی ڈاکٹرائن ان ملکوں کے لیے ہے جو ملک جو ہیں ہمارے سے لڑیں گے، تاکہ ان کے سویلین انفراسٹرکچر کو اتنا ڈیمیج کر کے وہاں پہ مسیکر کیا جائے تاکہ ان کی جو کیا کہتے ہیں جو لیڈرشپ ہے وہ غلطی سے بھی یہ نہ سوچے۔ تو ایک طرح سے پین انفلکٹ کرتے ہیں، جس طرح غزہ میں کی، کوئی گھر قابل رہائش نہیں، بچوں کو ہزاروں کی حساب سے انڈسکریمنیٹلی انہوں نے تحقیر مار کیا۔ دیا۔ یہاں پہ بھی وہ یہی کر رہے ہیں۔ ابو بکر صاحب 13 ہاسپٹل تباہ کیے جا چکے ہیں، 11 اسکول انہوں نے تباہ کیے ہیں ڈیلیبریٹلی، جو WHO کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ہاں جی، سویلین انفراسٹرکچر ہاں کو جی۔ ڈیمیج کر رہے ہیں کانشیسلی ہے۔ گارڈین نے رپورٹ کیا 13 ہاسپٹل والی سٹوری ہے۔ یہ وہی پیٹرن ہے جو آپ کو غزہ میں نظر آتا ہے اور لیبنن کے اندر نظر آتا ہے۔ 83 بچے مار دیے انہوں نے پچھلے 4 دن میں لیبنن کے اندر ہے۔ اور ابھی میں آپ کو بتاؤں، کل انہوں نے اٹیک کیا ڈی سیلینیشن پروجیکٹ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ اپنا ایریاز جو ہیں فریش واٹر آئی لینڈز سپلائی جو نہیں ہے ہے، نا وہاں بالکل، وہاں تو پرابلم ہے وہاں یہ۔ سے سمندری پانی جو ہے اس کو پروسیس کر کے پانی پیتے ہیں۔ 30 گاؤں کا جو ہے نا پانی وہ منسلک تھا اس پروجیکٹ سے، ڈیسیلینیشن ڈی پلانٹ سے۔ سیلینیشن پلاٹ سے۔ تو اس کے جواب میں ایران نے کیا کیا، عباس عراقچی نے، اس نے کہا یہ وار کرائم ہے، اس نے بحرین کے اندر ڈی سیلینیشن پلانٹ کو ہٹ کیا۔ سعودی عربیہ، قطر، UAE، بحرین، ان یہ تو چاروں کے چلتے پاس جو اسی ہے پہ ہیں۔ اس پہ چلتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ایرینینز نے کہا ہے اگر ان کنٹریز نے شامل ہوئے یا ان کی اسپیس دوبارہ سے وائلیٹ کرتی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ڈی سیلینیشن پروجیکٹ کو ہٹ کریں گے۔ تو بھوک سے پیاس سے نہیں، اب تو ایران نے کروڑوں لوگ یہ جو شہران آئل ریفائنری ہے اس پہ اٹیک ہوا ہے، اس کے اٹیک بعد کہا ہے کہ آپ کی جو ریفائنریز ہیں، بالکل آپ کا جو آئل انفراسٹرکچر ہے وہ بھی سیف نہیں رہے گا اس بالکل طرح ایسا سے۔ ہی ہے۔ اور دوسری بات ہے ابو بکر صاحب، ہم یہ چیز بھی کیٹاگوریکلی اپنے ویورز کو بتا دیں، آذربائیجان پہ ایران نے اٹیک نہیں کیا، اس کے اندر فالس فلیگ آپریشن ہوا ہے جو اسرائیل نے کیا ہے، کیونکہ اس کی کنفرمیشن آذربائیجان نے اس طرح سے کی ہے کہ جو میزل چلا ہے اس کی جو لوکیشن آئی ہے وہ آئی ہے شام سے، اور شام کا بارڈر آپ کو پتہ ہے پورس ہے، شام تو کلائنٹ سٹیٹ ہے اب اس کا۔ بالکل کلائنٹ اسٹیٹ ہے۔ دوسری بات ہے کہ شام کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو گولان ہائٹس ہیں اس کے ہاں قبضے جی، کے اندر ہیں، ہاں تو جی۔ وہاں سے بھی اسٹرائک لانچ ہو سکتی ہے۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ آذربائیجان کو بھی، کیونکہ آذربائیجان سے متعلق ایرانیوں کے خدشات تو ہیں، کیونکہ وہ سب سے بڑے بائر ہیں ویپنس کے اسرائیل سے، ہاں بڑی جی، قربت ہے ان کی ہے ان وہ، کے ان وہاں کی پہ بڑی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اسٹریٹجک آلریڈی۔ پارٹنرشپ ہے۔ موساد کے وہاں پہ ایجنٹس تھے جن کی وجہ سے ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے سائنسدانوں کو قتل کرنے کے اندر اپنا رول پلے کیا، اور پھر آذری آپ کو پتہ ہے سیپریٹسٹ گروپ بھی ہے۔ دوسری طرف انہوں نے کہا جو اسٹرائک لانچ ہوئی ہے وہاں سے قبرص کے اندر سائپرس میں، UK کے برٹش، جو برٹش، ہاں، ہاں، انہوں نے کہا اس کا بھی تعلق جو ہے وہ ایران کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اب چاہ کیا رہا ہے نیتن یاہو کہتا ہے نیٹو کا مسل بھی اندر آ جائے، کیونکہ نیٹو نے اس وقت اپنے آپ کو امریکہ سے دور کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہاں جی۔ اب وہ چاہ رہے ہیں نیٹو کو بھی بیچ میں گھسیٹیں، ارد گرد کے جتنے کنٹری ہیں، ترکی پہ اٹیک لانچ ہوا ہے، اس کی بھی کنفرمیشن ترکی ہوئی ہے کی کہ وہ بھی جو ہے اٹیک نیٹو نے روکا اسے، وہ اٹیک بھی جو ہے نا ایمینیٹ نہیں ہوا یہاں سے، ایران سے ہے۔ ایران تو سے۔ مجھے لگتا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن، فوگ آف وار کے اندر AI ٹیکنالوجی کا اتنا روتھلیس استعمال، اور جس طرح نیتن یاہو نے 40 سال اس کے اوپر کام کیا ہے، مجھے لگتا ہے وہ اس بات سے خائف ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جلدی پل آؤٹ کر سکتا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس سے متعلق جو ہے پورے امریکہ کے اندر یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ چیز ویل تھاٹ تھرو نہیں تھی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے۔ ہاں، وار اور وداؤٹ اے اسٹریٹجی کہا جا رہا ہے اسے۔ بالکل، اور میں آپ کو بتاؤں ایگزٹ اسٹریٹجی کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ اچھا عثمان صاحب، آپ یہ بتائیے کہ اس ساری سچویشن میں اب ایگزٹ اسٹریٹجی جو ہے وہ کیا ہوگی؟ ابو بکر صاحب، آپ ایگزٹ اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ اس چیز کو دیکھ لیں پچھلے 100 سال یا کم سے کم 80-90 سال دیکھ لیں، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دیکھ لیتے ہیں، امریکہ میں ویتنام میں گھسے، کیا انجام ہوا لنڈن جانسن کا، کتنے باڈی بیگز بھر کے لے کے گئے لاشوں کے، ہاں جی، پرچم میں لپٹے ہوئے، ابھی تک وہ ہانٹ کرتی ہیں تصویریں، وہ ویڈیوز ہانٹ کرتی ہیں لوگوں کو۔ ابھی ویتنام والی، 8 سے 9 لوگ جو ہیں امریکہ کے مارے گئے ہیں، یہ امریکہ رپورٹ اس سے کہتی ہے۔ پورا کمپلیکشن چینج ہوا ہے۔ بالکل ہے، اور جتنے باڈی بیگز جائیں گے اتنا پریشر جنریٹ ہوگا، اتنا پریشر عوام ایگزرٹ کرے گی وائٹ ہاؤس کی طرف ہے۔ افغانستان میں بھی ایسے ہوگا۔ افغانستان آپ چیک کر لیں کس طریقے سے ہزیمت انہیں اٹھانا پڑی ہے۔
تو یہ جو ہے نا ایون امریکن عراق میں بھی جس طرح سے عراق میں پیک میں اپ کر بتاؤں کے نکلے تھے، امریکنز جو ہے نا وہ اٹیک لانچ کر دیتے ہیں، ہیوبرس زوم انہیں بڑا ہے کہ ہم بڑی پار ہیں، لیکن ایگزٹ سسٹین نہیں کر اسٹریٹجی پاتے۔ دور دور تک نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ انجام وہی ہے. اب ایگزٹ اسٹریٹجی ان کی کیا ہوگی؟ میری جہاں تک اپنا عقل سمجھ کہتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آدھی رات کو ٹویٹ کریں گے کہ اور کہیں نیوکس گے، ہم نے ختم کر لیے ہیں۔ نہیں وہ کہیں گے ہم جیت چکے ہیں، ہاں، ہم نے سارے وہ ٹارگیٹس اچیو کر لیے ہیں، ہم ہاں۔ جا رہے ہیں، تھینک یو فار یور اٹینشن. یہ ہے، یہ ایگزیکٹ اسٹریٹجی ان کی ہوگی. اس تو طریقے سے وہ پل آؤٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نی جرک ریئیکشن دینے کے معاملے میں یاد رکھیں انہیں اس کی پرواہ نہیں دنیا کیا کہتی ہے کیا نہیں. وہ اچانک سے انٹر ہوں گے اور اچانک سے وہ پل آؤٹ کر جائیں گے. تو مجھے لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ سوٹیبل سینیریو ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اور کوئی دور دور تک وجہ نہیں. ابو بکر صاحب، یہ اسکلیشن ٹریپ ہے، یہ سنکنگ ہول ہے. ایرانی چاہتے ہیں بوٹس آن گراؤنڈ آئیں، وہ تو ویٹ کر رہے ہیں اس لمحے کا جب 2 پاؤں پہ آئیں اور اپنا 4 کندھوں کے اوپر واپس جائیں. ہاں، اور ایران اس طریقے سے اسٹیبلش کرے گا. اور مجھے لگتا ہے اگر امریکنز نے یہ پرائس پے کر دی اسرائیلیوں کے لیے، تو اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کی کلائنٹ اسٹیٹ ہے. اچھا یہ بتائیں عثمان صاحب کہ دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے کہ امریکنز جہاں جاتے ہیں، آزادی اور ہیومن رائٹس کا نعرہ لگاتے ہیں اور اچانک انہیں آئل مل جاتا ہے۔ اب بالکل، آپ کسی بھی ملک میں دیکھ لیں، بالکل ایسے ہی. تو اس صورت حال میں جو ایک اینٹائی امریکہ اسٹیبلشمنٹ ہے دنیا کی، آپ رشیا کی بات کر لیں، آپ چائنا کی بات کر لیں، تو ان کے پاس تو دھیرے دھیرے تمام کلائنٹ سٹیٹس ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ قذافی نہیں رہا، لیبیا فال کر گیا، بالکل. سیریا فال کر گیا، اس سے پہلے صدام حسین کر گیا۔ بالکل، مطلب آپ دیکھ لیں وینزویلا، آپ دیکھ لیں کیوبا کی پوزیشن دیکھ لیں، تو بالکل. یہ خاموشی رہیں گے جیو پالیٹکس میں، وار میں اس طرح سے تو آپ ڈائریکٹ نہیں کھڑے ہوتے، مگر بالکل. بہرحال ایک سگنیفیکنٹ آپ کی ایک ہوتی ہے نا پوزیشن۔ ابو بکر صاحب، اس وقت نا رشیا اور چائنا دونوں بڑا کلوزلی واچ کر رہے ہیں ایران کو. اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایران جو ہے وہ پورے اپنے وزن کے اوپر کھڑا ہے اور روٹیلیٹ کر رہا ہے اور سرنڈر کرنے کی صورت نظر نہیں آتی. 10 دن ہو گئے ہوئے ہیں، کلوزل لیول کی بمبارڈمنٹ اس نے برداشت کی ہے. مجھے لگتا ہے جتنا ایران افیکٹولی پرفارم کرے گا اتنا زیادہ وہ کنٹری ایران کو سپورٹ کرنے کے لیے میدان کے اندر آئیں گے. کیونکہ اگر جس طرح آپ نے لیبیا کی بات کی، وہ 10 دن میں رجیم کلیپس ہو گیا. اور ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں ابو بکر بھائی، کہ جتنے رجیم کی آپ نے بات گنوائی ہے اس کے اندر تھے ڈکٹیٹر. وہ ڈکٹیٹر تھا ون مین شو. ڈکٹیٹر کیا رجیم کلیپس، چاہے وہ صدام حسین ہو، چاہے وہ لیبیا کے وہ اندر قذافی قذافی ہوا ہو، ہے. بشار یہاں پہ ایسا، الاسد ہو۔ یہاں بشار الاسد ہو، یہاں پہ ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ لیئرز اینڈ ڈیسیجن میکنگ کی ہے. یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کونسل ان کی الگ کام کر رہی ہے، ڈیفنس کونسل الگ کام کر رہی، گارڈین کونسل الگ کام کر رہی، اور آئی آر جی سی سے الگ کر رہی ہے، آرتش الگ کام کر رہی ہے. تو یہاں پہ ڈیسیجن میکنگ میکانزم کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. ملٹی لیڈ ہے ڈیسیجن میکنگ کا میکانزم. ایک بندے کے ایلیمینیٹ ہونے سے سارا سسٹم جو ہے وائپ آؤٹ نہیں ہوگا. تو جیسے آپ نے بات کی جو رشینز ہیں اور چائنیز ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اٹیک سے 6 دن پہلے وہ دونوں اپنے بحری اپنا جہازوں کے ساتھ نیول ڈرل کر رہے تھے اسی آبنائے خرمز کے پاس، آپ نے دیکھا ہوگا. اور اس وقت ان کا آرمڈا جو ہے، جو یہ بات کرتے ہیں جیرلڈ فور بھی جبرالٹر سے انٹر ہو چکا ہوا تھا. اور دوسری طرف وہاں کے اوپر ابراہیم لنکن جو ہے 140 میل کے اوپر جو گلف عمان ہے وہاں پہ گلف کھڑا آف تھا، عمان کے۔ گلف آف عمان. اس کے باوجود ان دونوں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے وہاں پہ ڈرل کی. اور میرا خیال ہے کہ ایک میسج پکٹ دیا ویسٹ کو، پرٹیکولرلی امریکہ کو، کہ اس دفعہ ہم سائلنٹ جو ہے اسپیکٹیٹر کا رول نہیں پلے کریں گے. امریکن پریس دیکھ لیں، وہ بار بار کہہ وہ رہے کہہ ہیں رہے ہیں جتنی کہ رشیا، ایکوریسی کے ساتھ اٹیک ہو رہا ہے اس رشین کے لوکیشنز اندر کے۔ سیٹلائٹ جو ہیں وہ اس کے تھرو نے ہیلپ کیا جا رہا ہے، انٹیلیجنس دی جا رہی ہے. پھر ویسٹرن میڈیا میں آئی خبریں آئیں جو کہ پتہ نہیں شاید پروپیگنڈا سے کہیں آگے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ریئلٹی ہو. کیونکہ یاد رکھیں ابو بکر صاحب، وار کے اندر سب سے بڑی کیجویلٹی ہوتی ہے سچ کی. ہاں، ٹروتھ ٹروتھ کی۔ از دی فرسٹ یس، کیجویلٹی ان یس، وار. یس۔ اس لیے فوگ آف وار میں یہاں وہ گھسیٹ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپونڈرز بند کر دیے گئے، 16 طیارے اترے اور وہ ایندھن لے کے آئے اور انہوں نے پتہ نہیں کوئی سرویلنس ٹیکنالوجی ایران کو پرووائڈ کر دی. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اچھی طرح سے چائنا اس چیز کو سمجھتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وینزویلا میں مدورو کو اٹھایا انہوں نے، 65% آئل اٹھاتے تھے. یہ ہیوی گریڈ ان کا آئل ہے جو کہ اپنا فیکٹریوں میں استعمال ہوتا ہے، پاور پلانٹس کے اندر استعمال ہوتا ہے، جٹ کا فیول ہے. اور اپنی یہاں 18% ایران سے اٹھاتے اسی تھے۔ فیصد سے زیادہ 87% قریب وہ تیل اٹھاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اور انہیں اچھی طرح پتہ ہے سپلائی لائن چوک کر رہے ہیں. ہماری ہے 25 سال کا معاہدہ ہے، $400 ارب کی بات کی تھی 2021 کے معاہدے کی، کہ ہم آپ کے ٹیلی کمیونیکیشن کا انفراسٹرکچر بہتر کریں گے، یہاں پہ پیسہ پور کریں گے انفراسٹرکچر کو. 2021 کا معاہدہ ہے چینیوں کا ایرانیوں کے ساتھ. میرا نہیں خیال ہے، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ انہیں اچھی طریقے سے اندازہ تھا کہ ایران جو ہے اس کی سیکنڈ اسٹرائک کی کیپیبلٹی کبھی ناکام نہیں ہوگی ہے. دیکھیں نا ایران نے پہلے کیا کیا، اسٹریٹجی ڈفرینٹ کر لی.
پہلے امریکہ کو سمیت پوری دنیا کو بتایا کہ ہماری ایپیٹائٹ ہے جذب کرنے کی، آ جاؤ ہم جذب کر لیں گے، ہم بعد میں ہلکا سا رسپونڈ کریں گے۔ ابھی تو میں کہتا ہوں انہوں نے جیسے ہی فل تلوار اسکیل نکال لی اور ریٹیلیشن جس کی۔ طریقے سے آل گنز بلیزنگ، ہوں، آل آؤٹ وار چھیڑ دیے، ایک ہو وڈ ہیو تھاٹ کہ آپ کو برج الخلیفہ کے آس پاس پینک ہاں نظر ہاں آئے گا، ہاں، شعلے ویسٹ نظر آئیں گے مرینا کچھ میں ہے۔ نظر آئے گا آپ کو، پام جمیرہ میں نظر آئے گا بالکل۔ آپ کو۔ اچھا ابو بکر صاحب، اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے کہ اس کے اندر ڈیپ فیک اے آئی سے جنریٹڈ ویڈیوز نے بڑا کیوس کریٹ کیا یس ہے۔ یس، یہ جو کنٹینٹ کریٹر ہے انہوں نے اپنے چار پیسے لینے کے لیے پوری دنیا کے اندر یہ جو عالمی امن ہے یہ آئی اس کے ویڈیوز اس بنائی ہیں۔ اے آئی ویڈیو ایسی بنائی جس کے اندر پینک کیوس کریٹ کیا۔ اور یاد رکھیں سوائے فرنزک جو ایکسپرٹس ہیں ان کے علاوہ بہت کم جرنلسٹ ہیں جن کی اتنی لٹریسی ہے کہ وہ گیج کر سکیں ویڈیو سچ ٹھیک ہے کہ نہیں سر، نہیں ہے۔ لیکن اب تو ایزی ہے، اگر آپ کو ٹویٹر پہ ویڈیو نظر آئی ہے، میں اپنے ویورز کے لیے بھی بتا رہا ہوں، یہ بڑی انفارمیشن کی بات ہے، جی جی تو نیچے ایک سرچ کا گرو کا بٹن ہے، اس میں آپ لنک کو کاپی کیجئے اور اس میں لنک ڈال دیں اور ساتھ لکھیں از اٹ فیک اور ریئل، تو آپ کو رزلٹ فوری آ جائے گا اس بالکل، میں۔ یہ تو ہوگی کہ آپ نے لٹریسی کی بات کریں میڈیا کی، لیکن ابو بکر صاحب انسٹا فیس بک نے ایسی کوئی ہدایات نہیں دی ہیں۔ ایکس نے کہا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ لیبل نہیں کریں گے اس کے ساتھ اتھینٹسٹی تو ہم آپ کی مونیٹائزیشن کینسل کر دیں گے۔ لیکن فیس بک پہ جو چیزیں وائرل ہو رہی ہیں، جو انسٹا میں وائرل ہو رہی ہیں، ایک ویڈیو سب سے زیادہ ابو بکر صاحب وائرل ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی ہے، وہ ہے برج الخلیفہ کی۔ اس کو ٹارگٹ کیا گیا، شعلے اس کے اپنا آگ کے جو ہے پھیلے ہوئے لوگ بھاگ رہے ہیں، وہ فیک ویڈیو ہے۔ فیک ویڈیو۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ فوگ آف وار کے اندر لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ان کا مائنڈ ایسے پروسیس نہیں کر رہا کہ وہ جا کے ویڈیوز چیک کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے اس کے اندر کہ آپ جو ہے سچ جھوٹ میں فرق پہلے ہی جو ہے بڑا تھن ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے، اور آپ اس کے اندر جو ہے جھوٹ جو ہے اس کے تھرو پیسہ کمائیں اور دنیا میں کیوس کریٹ کریں ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے اگر یہ ہو بھی رہا ہے تو اس کے بینیفیشری ایرینین ہے۔ جتنی اے آئی ہے، جنریٹڈ ویڈیو ہوں گی ہے وہ جو اصل میں کیا پینک ان کا ٹون اینڈ ٹینر جو ابو ہے وہ اس سے بڑھ رہا ہے۔ ابو بکر صاحب 60 ارب ڈالر کا سیاحت کی انڈسٹری کا انہیں نقصان ہوا ہے مڈل ایسٹ کو۔ وہ جو آپ نے کہا تھا نا گلف سیف کنٹریز، انویسٹمنٹ تھی گلف سیف اسٹیٹس کو ہے، ہیونز، ہاں جی۔ سیف ہیونز ہے، اور میں بتاؤں اس کے آفٹر شاکس سالوں آتے رہیں گے، ہفتوں چلو یہ مہینوں ہاں نہیں، نہیں، یہ ایک سالوں تو آتے سال میں رہیں گے، نہیں ایک دو فکس سال ہونے میں لگا یہ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے ایرینینز نے ان کو بتا دیا کہ آپ جتنے مرضی شولڈر رب کر لیں، لیکن جس چیز پہ آپ نے رہنا کام ادھر ہے آپ نے۔ رہنا آپ نے ہی ہے، یو کین چینج یور اینیمیز بٹ ناٹ یور نیبرس۔ ہاں بالکل ایسا، بہت شکریہ عثمان صاحب۔ یہ آپ سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، چونکہ کیاس لائک سچویشن اور وار جو ہے یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ابھی ختم ہو۔ ہماری خواہش تو ضرور ہے بینگ ہیومن بینگ کہ یہ سارا کیاس اور سارا پرابلم ختم ہونا چاہیے، مگر یہ سارا معاملہ بدقسمتی سے جاری ہے۔ اس کو ہم کور کرتے رہیں گے، اس کے جو ڈفرینٹ اینگلز ہیں ان کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے عثمان صاحب سے بھی، اور ڈفرینٹ جو اینالسٹ ہیں جو اس سچویشن پہ بڑی زبردست نظر رکھتے ہیں ان سے ہم آپ کو ملواتے رہیں گے، ان کے انسائٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔